कल रात से ही मेरा दिल बड़ा बोझल सा था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बड़े बुरे दिल और नम आंखों के साथ मैं बोझल कदम उठाती हुई घर से गेट से बाहर निकली। अम्मी जान की आवाज़ से मेरा कदम 2 मिनट के लिए रोके। अलीज़ा बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। मैंने पीछे मुड़े बिना ही चंद लम्हात के लिए रुकी, फिर एकदम से गर्दन पीछे मोड़कर अम्मी को देखा। लेकिन मेरी आंखों में से निकलने वाले आंसू की वजह से अम्मी का चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा था। वो लॉन में खड़ी थी और मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी, जबकि मैं अपने पैरों के जबकि मैं अपने पैरों के नाखूनों से ज़मीन को खुरचने में मसरूफ़ थी। अम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही मेरा दिल कर रहा है। आप पापा को देखें जाकर, जिन्होंने मेरा कोई एहसास नहीं किया। और आवाज़ मेरे हलक में ही कहीं फंस कर रह गई। मम्मा, मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना, आप बस मुझे कॉलेज जाने दें, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। मैं तेज़ी से अपने कॉलेज के बस स्टॉप की तरफ कदम बढ़ाती चली गई। मुबादा कहीं मेरी बस ही ना निकल जाए। आंसू तवातुर से बहते हुए मेरे चेहरे पर फैल रहे थे। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई बस स्टॉप की तरफ चली जा रही थी। बस स्टॉप पर पहुंचते ही मैं एक तरफ को खड़ी हो गई, क्योंकि अभी बस स्टॉप पर पहुंची नहीं थी। कॉलेज की कुछ और लड़कियां भी बस के इंतज़ार में खड़ी थीं। मुझे देखते ही महानूर मेरी तरफ लपकी और खुशी से बोली कि आज तो अलीशा भी बहुत जल्दी बस स्टॉप पर पहुंच गई। खुदा खैर करे, न जाने सूरज कहाँ से निकला है। आयशा आसिफ ने भी महानूर की बात की तायीद की। मेरी मुसलसल खामोशी से वो दोनों मुस्तरब हो गई। इससे पहले कि वो कुछ और सवाल पूछती, बस के हॉर्न ने अपनी जानिब मुतवज्जे किया। तालिबात की धक्कम पेल और पहले बैठने की जल्दी में एक लड़की मेरे पाँव पर चढ़ गई। काश हालात कुछ बेहतर होते तो मैं लाजमी उस पर चीखती, लेकिन अभी वक्त मुनासिब नहीं था। मैं चुपचाप बाकी लड़कियों के पीछे ही बस में सवार हो गई और एक आखिरी सीट पर खिड़की वाली साइड पे बड़ी खामोशी से जा बैठी। महानूर और ऐनी हैरत का शिकार थी कि यह वाकई कोई मौजज़ा है, क्योंकि बस हो या कॉलेज में मेरी सीट हमेशा से ही फिक्स होती थी। लेकिन वो दोनों शदीद हैरान थे कि आज मेरी तरफ से इतनी खामोशी क्यों है। आधे घंटे के मुसलसल खामोश सफ़र के बाद मैं कॉलेज पहुंच गई। दिल वीरान और परेशान हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज मेरे साथ जो कुछ ऐसा हुआ था, मैं सीधी क्लासरूम में जाने के बजाय गुलाब के फूलों वाले वसी लॉन में चली गई, जहाँ मेरी अपनी क्लास सेकेंड ईयर ने मिलकर बहुत सारे फूल लगाए थे। आज वो बहार की मानंद खिले हुए थे और दूर दूर तक अपनी खुशबू बखेर रहे थे। लेकिन मेरे दिल की वीरानी इस कदर ज़्यादा थी कि आसपास का माहौल भी उसे बदलने को तैयार नहीं था। पहले पीरियड की घंटी बजी शायद 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन मेरी महवियत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐनी मेरे पास न जाने कब से खड़ी हुई थी कि मुझे इल्म ही ना हो सका। वो मेरे पास खड़ी है और कहने लगी, अलीज़ा, इस परेशानी की कोई ख़ास वजह है? क्यों इतनी उलझी हुई हो? छः नहीं यार, सब कुछ इतना अजीब हो रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तुम तो जानती हो मुझे इस कॉलेज से कितनी मोहब्बत हो गई है। अब हमारे इम्तिहानात भी इतने करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी ना समझते हुए बाबा यहाँ इस शहर से जाने पर बसित हैं। बस आजकल में ही हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे। लेकिन क्यों यार, ऐसा सब कुछ अचानक कैसे हो गया? मेरे पापा एक सरकारी डॉक्टर हैं और उनकी पोस्टिंग आ गई है, और पोस्टिंग भी किसी दूर दराज के इलाके में आई है, जहाँ सुनने में ये आया है कि आबादी बहुत कम है और वीराना बेहद ज़्यादा है। और यहाँ शहर की रहने वाली लड़की कैसे एडजस्ट करूँगी मैं वहाँ? ये सब बताते हुए मैं ढके छुपे आंसू में भी बेकरारी से बहने लगी। ऐनी को मेरे पास खड़े देखकर महानूर भी आ गई और वो शाहिद दोनों को बुलाने के लिए आई थी। तुम दोनों यहाँ खड़ी गप्पे लगा रही हो और वहाँ मैम शहनाज ने इकोनॉमिक्स की क्लास में तुम दोनों की गैर मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करते हुए शदीद गुस्से की कैफियत में लेक्चर ही देना छोड़ दिया है और मुझे तुम लोगों की जासूसी में भेज दिया है। तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। मैंने महानूर के सामने कोई भी बात करने से गुरेज किया, क्योंकि उसकी आदत से मैं बखूबी वाकिफ थी कि वो छोटी सी बात को भी बहुत फैलाकर सबको बता दिया करती थी, ये कहते हुए कि आगे किसी को मत बताना। ऐनी भी उसकी आदत से वाकिफ थी, इसीलिए मेरा इशारा समझते हुए वो भी चुप कर गई और फिर हम दोनों भी महानूर के पीछे चलते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। मैम शहनाज ने क्या पढ़ाया और क्या लेक्चर दिया, कुछ समझ में नहीं आया और पूरी गायब दिमागी की वजह से पूरी क्लास अटेंड की। बाकी क्लासेस लेने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं लाइब्रेरी में गई, फिर कैंटीन और फिर आखिर में सारे टीचर से मिली, ताकि मैं आखिरी दफ़ा सबसे मिल लूँ। सबसे माफ़ी मांगी, दुआएं ली और पापा के गेट पे मौजूदगी की वजह से मैं कॉलेज से बाहर आ गई। पापा से बेरुखी उन्हें बड़ी महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। मुझे घर ले जाने की बजाय एक आइसक्रीम कैफ़े पर ले गए, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का कर सकें। वहाँ एक कैबिन में बैठते हुए
میری پسند کی آئس کریم منگوائی، میری طرف کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر گویا ہوئے کہ علیزہ میری پیاری بیٹی، آپ ہماری اکلوتی اور لاڈلی ترین اولاد ہیں۔ ہم نے زندگی میں ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ آپ کی تمام خواہشات کو بلا تردد پورا کیا جائے، لیکن کچھ مجبوریاں زندگی میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو پورا کرنا ہی اصل حل ہے۔ میری ٹرانسفر میں 6 ماہ سے طوالت کا شکار تھا، اب ہو گئی ہے۔ میں بہت منت کی کہ میری بیٹی کے پیپرز ہونے والے ہیں، صرف 3 ماہ مزید، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب یہاں میں بے حد مجبور ہوں بیٹی، اور میری تمام منتیں بیکار چلی گئی ہیں۔ اب یہی نہیں بلکہ ہمیں پرسوں ہر صورت میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پاپا کی اس بات پر میں کچھ زیادہ ہی اداس ہو گئی، پھر خود ہی خاموشی سے پاپا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں بھی بہترین کالج میں ہی ایڈمیشن ملے گا، اچھے اساتذہ ملیں گے، اور سب سے بڑھ کر میری بیٹی تمہارے تو والدین بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھی تو اچھے ہیں نا؟ جن کے والدین وہ کبھی بھی پردیس چلے جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے تنہا رہنا پڑتا ہے، وہ وقت بھی تو انسان جھیلتا ہے نا بیٹی۔ اسی لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہو، جب کبھی آپ کا دل چاہے گا ہم یہاں آ کر مل لیا کریں گے۔ پاپا کی باتوں سے میرے دل کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کے بار بار کہنے پر آئس کریم ختم کی اور پھر ہم لوگ گھر چلے گئے، جہاں مما ضروری سامان کی پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ چلو علیزہ، بہت اچھا ہو گیا جو آپ آ گئیں۔ اب کچھ مدد کرواؤ تاکہ ہم لوگ کچھ تر و تازہ بھی رہیں، کیونکہ آگے جا کر بھی تو کام کرنا ہے نا۔ میں خاموشی سے مما کے ساتھ ضروری سامان پیک کرنے لگی، کیونکہ ہم لوگ اپنا ضروری سامان ہی ساتھ رکھتے تھے، باقی سارا سامان تو دادا کے گاؤں والے گھر میں ہی رکھا ہوتا تھا۔ میرا کمرہ یہاں سرکاری گھر میں اوپر والے پورشن میں تھا۔ میں وہاں گئی، اپنی کتابیں اور باقی ضروری سامان اٹھایا اور نیچے آ گئی۔ میرے کمرے کے باہر چنے ہوئے ٹیرس میں میں نے اپنے شوق کے پیش نظر ایک طوطا بھی رکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں نے کچھ سوچے یا سمجھے بغیر بہت کچھ دیکھتے ہوئے اس کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ پھر سے اڑتا ہوا باہر نکل گیا اور ٹیں ٹیں کرنے لگا، گویا خوشی میں گیت گاتے ہوئے آزادی کا مکمل اظہار کر رہا تھا۔ میرا دل بھی کچھ دیر کے لیے خوش ہو گیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں آسمان کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا اور میں آنکھیں صاف کرتے ہوئے نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ سامان تقریباً پیک ہو چکا تھا۔ پاپا کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ان کے دوست نے ہم سب کو الوداعی دعوت کی تھی۔ پاپا نے بتایا کہ رات کا کھانا ڈاکٹر فاروق کی طرف ہے، اس لیے وقت پر تیار ہو جانا۔ رات تک ہم لوگ اپنی ساری تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ڈنر پر انکل فاروق کی طرف گئے۔ بڑا ہی پرتکلف کھانا تھا، سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے سرو کیا گیا تھا۔ واپسی پر پاپا نے بتایا کہ ہم لوگ کل الصبح یہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پرسوں 1 دسمبر ہے تو میں اپنی حاضری وہاں پر لگوا لوں۔ جب جانے کا پکا ارادہ ہو ہی چکا ہے تو پھر میں نے بھی جانے پر کمر باندھ ہی لی، کیونکہ انکار کا تو کچھ فائدہ ہونا نہیں تھا۔ اس گھر میں یہ آخری رات میں نے جاگ کر گزاری، ایک ایک چیز اور ایک ایک چیز کو چھوتے ہوئے، تاکہ میں ہر چیز کو اپنی آنکھوں میں سمو سکوں۔ جاگتے ہوئے رات کا گزرنا بھی محال ہی لگتا ہے۔ میں نے ڈائری میں آخری رات کی رودات بھی درد بھرے انداز میں لکھی۔ صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ پاپا اور مما جاگ چکے تھے۔ ہلکا سا ناشتہ کیا اور ہم لوگ گھر والوں کو الوداعی نظر دیکھتے ہوئے نئی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ پاپا ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے کہ یہ فلاں علاقہ ہے اور یہ اس لیے مشہور ہے اور یہاں کی یہ سبزی وافر مقدار میں ہے۔ سفر کے دوران ہی ماما بھی کچھ نہ کچھ بول ہی لیا کرتی اور معلومات میں اضافہ کر دیتی۔ دوپہر کو ایک ہوٹل پر پاپا نے گاڑی روکی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر سفر شروع ہو گیا، کیونکہ پاپا کی ٹرانسفر ملتان سے کافی دور ایک دیہات میں ہوئی تھی۔ جیسے جیسے سورج ڈوبنے کے قریب تھا، جب ہم اپنے اس نئے سرکاری گھر میں پہنچ گئے۔ گھر کیا تھا؟ ایک بہت بڑی حویلی تھی، جس کے در و دیوار اس قدر پوسیدہ ہو چکے تھے کہ وہ بڑے واضح انداز میں بتا رہے تھے کہ یہاں کوئی عرصہ دراز سے نہیں رہا۔ پہلی نظر میں تو مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن پھر والدین کی موجودگی میں خود کو تسلی دی۔ گاڑی حویلی کے اندر ہی لے گئے۔ ماما بھی عجیب سی نظروں سے حویلی کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی۔ خالد صاحب، یہ حویلی کس طرح کی ہے؟ جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں صدیوں سے۔ عجیب سی وحشت ہے اس حویلی میں۔ ماما کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے پاپا پہلے تو پرسوچ انداز میں دیکھنے لگے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، واہ بھائی بیگم، آپ بھی اس عمر میں ڈر رہی ہیں؟ حالانکہ اس عمر میں تو ہمیں آپ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اس بات پر ہم تینوں ہی ہنس پڑے۔ دراصل اس حویلی کو کچھ عرصہ پہلے بند کیا گیا تھا، کیونکہ یہاں جس ڈاکٹر کی پہلے پوسٹنگ ہوئی تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی جواں سالہ بیٹے کی طبعی موت واقع ہو گئی تھی، جس سے وہ ڈاکٹر اور ان کی فیملی بے حد پریشان رہنے لگے تھے، اور پھر ایک دن یہ حویلی چھوڑ کر اس کے بعد یہاں سے چلے گئے۔
اور پھر یہاں کسی ڈاکٹر کی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ وہ اپنے الگ گھر میں رہنے لگے جس کی اس کے بعد ٹرانسفر ہوئی۔ اس حویلی سے وہ خوف کھانے لگے، لیکن میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اس حویلی کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہوئی ہو، اسی لیے میں نے حکومت کو بتا دیا تھا کہ میں یہاں اس حویلی میں ہی رہوں گا۔ بس جی، ہم اس حویلی میں پہنچ گئے۔ حویلی کے بڑے سے آہنی دروازے پر ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، سلام کیا اور پھر ہمارے ساتھ ہی اندر آتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ ہم لوگ جیسے ہی باہر نکلے، حویلی کے بڑے سے گیراج سے باہر نکلتے ہی بڑے درخت سے پرندوں کا ایک غول تیزی سے اڑتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ میں ایک دم سے پھر سے ڈر گئی، لیکن ہم لوگ اندر جانے کے بجائے لان میں رکھی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ حالانکہ شام تھی اور سردی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن پاپا وہیں باہر ہی بیٹھے چوکیدار سے حویلی کی صفائی ستھرائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور پھر تسلی کر لینے کے بعد ہم لوگوں کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئے، جہاں ایک آدمی سفید اور سیاہ وردی میں ملبوس ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ہماری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس کی گھنی مونچھیں عجیب وحشت طاری کر رہی تھی، رنگ بھی بے حد کالا سا تھا۔ میں مما کے بالکل ہی ساتھ چپک گئی۔ اس نے بھی پہلے والے کی طرح ہی ہمیں سلام کیا اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا۔ حویلی کے باہر والے حصے کے بجائے اندرونی حصہ زیادہ صاف اور شفاف اور چمکدار تھا۔ یہاں آنے کے بعد بیرونی حصے کا خوف روب میری روح سے ہٹنے لگا۔ میں کچھ مطمئن سی مما کے ساتھ ایک بڑے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ باورچی، جس نے اپنا نام علی دین بتایا تھا، کچھ ہی دیر میں دوبارہ غائب ہو گیا اور پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد ہمارے لیے ٹرالی سجا کر لے آیا، جس میں چائے کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات بھی تھے۔ خوب سیر ہو کر میں نے چائے پی، ڈرائی فروٹ کھائے اور پھر خوشی سے حویلی کے اس ڈرائنگ روم کو دیکھنے لگی۔ میری سوچ ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ اگر ڈرائنگ روم اتنا بڑا ہے تو باقی حویلی کی شان کیا ہوگی۔ مما نے پاپا سے کہا کہ ہمیں ہمارے کمرے دکھا دیں تاکہ ہم کچھ دیر آرام کر سکیں۔ حویلی کے جس حصے میں ہم لوگ تھے، یہاں بھی کچھ 5 کمرے تھے جو کہ اپنے طول و عرض میں بے مثال تھے۔ پھر حویلی کے اوپر بھی 2 کمرے تھے جن کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے مستقل تالے لگائے ہوئے تھے۔ باورچی انکل نے بتایا کہ یہاں کوئی بھی نہیں آتا جاتا، اسی لیے اس حصے کو کبھی بھی نہیں کھولا۔ امی کمروں کے آگے ایک راہداری بھی تھی جس میں کوئی لائٹ بھی نہیں تھی۔ پاپا کے کہنے پر فوری لائٹ کا بندوبست کیا گیا۔ کچھ روشنی ہوئی تو جان میں جان آئی۔ اسی اثنا میں کھانا بھی لگ چکا تھا۔ ہم لوگوں نے طلب کے مطابق کھایا اور پھر کمروں میں چلے گئے۔ میرا کمرہ پاپا لوگوں کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ میں مما کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی جب علی دین چائے لے کر آ گیا۔ چائے کے بعد میں کچھ دیر مما کے پاس بیٹھی، لیکن پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہر چیز بڑے ہی قرینے سے سجائی گئی تھی۔ ایک خوبصورت سا بیڈ تھا جس کے ساتھ میچنگ پردے اور صوفے کی چادریں بڑی اچھی لگ رہی تھیں۔ قالین بھی بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا، لیکن میں ابھی فی الحال زیادہ جاگنے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے فوراً لیٹ گئی تاکہ سو کر کچھ سردی اور سفر کی تھکاوٹ کم کر سکوں۔ لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی۔ واقعی انسان بڑی جلدی اپنے نئے اور اصلی ماحول سے مطابقت رکھ لیتا ہے۔ مجھے تو ملتان بھول ہی گیا ایک ہی دن میں۔ رات سونے سے پہلے پاپا نے PTCL سے کال کر کے تسلی بھی دی اور کہا کہ دروازے کھڑکیاں بہت اچھے سے بند کر کے سونا۔ میں نے ساری ہدایات سننے کے بعد خود کو لپیٹتے ہوئے بڑے سکون سے سو گئی۔ رات اس قدر اچھی گزری تھی کہ مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ کسی اجنبی جگہ پر ہوں، لیکن میں یہ سمجھ چکی تھی کہ اب یہی ہمارا گھر ہے اور ہم نے اب اسی میں رہنا ہے، پاپا کی نئی پوسٹنگ تک۔ صبح میں وقت پر اٹھی اور پھر باہر لان میں آ گئی جہاں پرندوں کے شور نے اس سردی میں بھی بہار کا سما باندھ رکھا تھا۔ یہ نظارہ مجھے بڑا ہی بھلا معلوم ہوا۔ مما نے کچھ ہی دیر میں اخبار منگوایا اور اسے پڑھنے لگی۔ اوپر والے پورشن کی بوسیدگی اور تاریکی دن چڑھے بھی ایک عجیب سی وحشت طاری کر رہی تھی۔ ناشتہ بن چکا تھا، پاپا بھی جاگ گئے تھے اور ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ پھر 8 بجے کے قریب پاپا ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکل گئے اور پیچھے ہم دونوں ماں بیٹی رہ گئیں۔ مما تو پھر اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کو نئے گھر کی رودات سنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا کمرہ سیٹ کرنے لگی اور پھر کھڑکی سے پردے ہٹا کر باہر کے نظارے دیکھنے لگی، کیونکہ یہ کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی جہاں ایک طویل پہاڑی سلسلہ بھی تھا، لیکن وہ پہاڑ زیادہ تر مٹی کے بنے ہوئے تھے، پھر بھی میری توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کچھ دیر ان کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد مما نے مجھے آواز دی۔ میں کمرے سے باہر نکلی جہاں ڈرائنگ روم میں مما کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسی گاؤں کی خواتین تھیں اور حویلی میں نئے لوگوں کی آمد کا سنتے ہی ملنے کے لیے آئی تھیں۔ ابھی تو بہت صبح تھی اور سردی بھی شدید، لیکن وہ خواتین بتانے لگیں کہ گاؤں کی صبح بڑی جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو الصبح جاگنے اور پھر کام کاج کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کی سادگی سے بھرپور باتیں مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بات بات پر ہنستی تھی اور پھر خود ہی بار بار کہتی تھی، بڑی دیر ہو رہی ہے باجی، ہمارے مرد تو
دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، اسی لیے 12 بجے پکانا پڑتا ہے۔ کچھ دیر باتیں کرتی کرتی وہ اٹھ کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور مما نے ملتان کو یاد کیا۔ شام تک بابا بھی آ گئے اور میرے ایڈمیشن کی خوشخبری دی۔ میں بڑی خوش تھی کہ شکر ہے مصروفیت کی راہ نکل آئی، لیکن یہ تو میری بھول تھی۔ ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہونے والا تھا جس کی کبھی ہم نے امید بھی نہیں کی تھی۔ رات تک میں اپنا بیگ اور کتابیں وغیرہ تیار کر چکی تھی۔ سب کالج جانے کی جلدی میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی۔ اپنے بک شیلف سے ایک کتاب اٹھائی کیونکہ مجھے کم عمری سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور کتابیں بھی ایڈونچرز اور سنسنی خیز، جس میں ہر موڑ پر ایک نیا ٹوسٹ ہو۔ بک شیلف کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے مجھے ایک کتاب نظر آئی، ڈریکولا کی واپسی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا یہ کتاب میری کلیکشن میں نہیں تھی۔ خیر، میں نے کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی حویلی کی کہانی تھی جہاں طویل رات کی ایک ایسی کہانی جس میں بدروحوں کا سایہ منڈلاتا رہا اور لوگوں کی جان لیتا رہا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی جا رہی تھی میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ میں کتاب پڑھتے پڑھتے لیٹ گئی، کیونکہ ایسی کتابیں پڑھنے کی شروع سے ہی عادت تھی، اسی لیے مجھے زیادہ خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں رضائی میں لیٹ گئی۔ شدید سردی کی وجہ سے مجھے نیند کا غلبہ سا چھانے لگا۔ کتاب میرے اوپر ہی تھی اور میں سو گئی۔ رات کے کسی حصے میں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بہت قریب سے رو رہا ہو۔ میری نیند اتنی تو کچی نہیں تھی، لیکن شاید رونے کی آواز بہت تیز تھی۔ پہلے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس کتاب کا اثر تھا کہ میرے سوتے میں بھی وہی رونا دھونا ہے، لیکن جب رونے کی آوازیں چیخوں میں بدلنے لگیں تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے اٹھ بیٹھنے کی دیر تھی کہ کتاب نیچے گری اور نیچے گرتے ہی اس کے صفحات پلٹ کر آگے پیچھے ہونے لگے۔ میں کتاب اٹھانے کے لیے جھکی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صفحات پر سرخ خون کی لکیریں جا بجا تھیں۔ میں نے کتاب چھوڑ دی اور خوف کے مارے رضائی میں منہ دے دیا۔ رونے کی آوازیں ابھی پھر سے آنے لگیں۔ کہیں بہت قریب سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو آوازیں اوپر والے پورشن سے آ رہی تھیں۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ آوازیں کبھی تو کسی مرد کی اور کبھی کسی عورت کی ہوتی، لیکن مزید غور سے سننے پر پتہ چلا کہ اس میں کسی بچے کی بھی آواز تھی۔ اس پہ میرا دل خوف کھانے لگا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور چیخ چیخ کر ماما پاپا کو آوازیں دینے لگی، لیکن سردیوں کی طویل راتوں میں کہاں بات سنائی دیتی ہے۔ بہت دیر چیخنے کے بعد وہ رونے کی آوازیں خود ہی بند ہو گئیں۔ چار سو ایسی خاموشی چھا گئی جیسے یہاں کبھی کوئی آواز تھی ہی نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ جب کافی دیر اسی عالم میں گزر گئی تو میں ہمت کر کے اٹھی اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی میں مما پاپا کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ مما آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلی۔ میں انہیں دیکھتے ہی ان سے چمٹ گئی اور پھر گھبراتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ بابا بھی اٹھ گئے۔ جب انہیں بات بتائی تو وہ کہنے لگے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس کے بنا پر میں ڈر گئی ہوں۔ پاپا بھی حیران ہو رہے تھے کہ ان کی ایڈونچرز بیٹی اتنی بزدل کیسے ہو سکتی ہے، میں سے ایک ڈراؤنے خواب سے ڈر گئی ہوں۔ لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہے، کیونکہ جب سے اس حویلی میں آئے تھے میرا دل خوش تو ضرور تھا، لیکن کبھی کبھی کسی پریشانی سے دوچار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ بابا مجھ پر پڑھ پڑھ کر دم کر رہے تھے۔ مما بھی بار بار پڑھ رہی تھی اور محض میرے ڈراؤنے خواب کی وجہ سے مطمئن ہو چلے تھے۔ میں نے باقی رات مما کے روم میں ہی گزاری۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مجھے نیند آ گئی۔ صبح گھر میں کچھ شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چپل پہنتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل گئی جہاں مما بابا سے حویلی کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، کیونکہ علی دین چاچا جو کہ ہمارا باورچی تھا وہ بھی رات سے ہی کہیں غائب تھا۔ مما کو رات والے واقعے کے بعد مزید علی دین کے غائب ہونے پر تشویش کا شکار ہو رہی تھی۔ اسی بات پہ ہی بابا اور مما میں کچھ تلخ کلامی ہو چکی تھی، کیونکہ بابا کے نزدیک خواتین کو ہمیشہ سے ہی وہم کرنے کی بری عادت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک علی دین کی غیر حاضری اور رات والا واقعہ محض الگ الگ واقعات ہے اور بالکل بھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن مما اپنی بصیرت کے پیش نظر اس بات پر بضد تھی کہ اس حویلی میں کچھ مسائل ہیں، لیکن بابا سر ہلاتے ہوئے لان میں چلے گئے۔ میں بالکل خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں برتن گرنے پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مما ناشتہ بنانے لگی تھی۔ میں بھی ان کی مدد کرنے کے غرض سے کچن میں چلی گئی۔ جہاں وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی پورا کچن چمک رہا تھا، مطلب کہ علی دین رات کے وقت نہیں بلکہ آدھی رات کے وقت ہی کہیں گیا تھا، مطلب سارے کام نمٹانے کے بعد۔ ناشتہ بن چکا تو بابا بھی آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے، پھر تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے بابا کے ساتھ ہی کالج جانا تھا۔ کالج گاؤں میں تو کوئی بہت نہیں تھا، لیکن گاؤں کی حدود ختم ہوتے ہی شہر کی بڑی سڑک پر واقع تھا۔
سڑک کے دونوں طرف ہرے بھرے کھیت تھے، لہلہاتی فصلیں چار سو سبزہ بکھیرے کھڑی تھی۔ دل کو بڑا سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد کالج آ گیا۔ مجھے پہلی نظر میں ہی اس کی بلڈنگ بڑی شاندار محسوس ہوئی۔ بابا نے واپسی پر بھی مجھے پک کرنے کا کہا اور پھر وہ چلے گئے اور میں کالج کے اندر چلی گئی۔ وسیع اور اس عمارت میں ہر سو رنگ برنگے دوپٹوں اور سفید یونیفارم میں ملبوس بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی لڑکیاں۔ اپنے ہم رنگ دوپٹے کو دیکھتے ہوئے میں اسی سمت میں چلی گئی۔ میری کلاس بہت بڑی تھی، تقریباً 200 لڑکیاں ایک کلاس میں تھیں۔ پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ اکنامکس کی میم آ چکی تھی۔ میں ان کی معلومات دیکھتے ہوئے بڑی متاثر ہو رہی تھی۔ اس قدر شاندار لیکچر میں نے اس شہر کے کالج میں نہیں سنا تھا۔ بہت ہی مزے کی کلاس تھی۔ ذہن کے خلیات کھل گئے تھے، بڑا سکون ملا تھا۔ آہستہ آہستہ باقی کلاسز اور ان کے اساتذہ بھی بے حد اچھے لگے۔ بڑی محبت سے پڑھایا، سلیبس تو سارا کور ہی تھا، بس اب تو دہرائی ہو رہی تھی۔ 12 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب میری کلاس فیلوز میرے پاس آئیں۔ وہ مجھ سے میرے پچھلے کالج کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ان میں سے ایک شاہ رخ تھی، بالکل ہی اینی کی طرح تھی وہ، مجھے بڑی اچھی لگی۔ باتیں کچھ دیر کی اور پھر ان کی وین آ گئی، وہ چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پاپا بھی آ گئے، میں بھی باہر نکل آئی۔ کیسا رہا میری بیٹی کا دن؟ بہت اچھا پاپا، میں نے خوش دلی سے جواب دیا اور پھر حسب معمول کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ علیزہ بیٹا، مجھے 2 دن کے لیے ایک دور دراز کے گاؤں میں جانا ہے جہاں فری کیمپینگ کروانی ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے وین کا بندوبست کروا دیا ہے تاکہ تمہارے اس نئے کالج میں آتے ہی چھٹیاں نہ ہو جائیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ نہ جانے کیوں حویلی کے قریب پہنچ کر میں دل کو جیسے کوئی مٹھی میں لے لیتا ہو۔ قدم گاڑی میں بیٹھے ہی بھاری ہو گئے، لیکن پاپا سے کوئی بات نہیں کی۔ میں گاڑی رکتے ہی گھر میں چلی گئی۔ ماما کچن میں مصروف تھیں، میں بھی کچن میں چلی گئی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے ماما ہمیشہ 2 سے 3 بہن بھائی ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے دل تو لگا رہے۔ ماما یہ جانتی تھی کہ ہمیشہ سے ہی میں اس بات کو بہت مس کیا کرتی تھی۔ ہاں بیٹے، اللہ پاک کے ہر کام میں بڑی بہتری ہوتی ہے، ماما نے میرے سامنے گرم گرم کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو میرے دل کو بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے غرض سے میں لیٹ گئی، لیکن وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور عصر کے وقت تک سوتی رہی۔ ماما نے ہی آ کر اٹھایا۔ اٹھو بیٹا، تمہارے پاپا جا رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ پاپا نے واپسی پر بتایا تھا۔ میں اٹھی، وہ بالکل تیار کھڑے تھے۔ پاپا، آپ جا رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں بالکل اکیلے ہیں، اگر زیادہ دن لگنے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لیتے جائیں۔ نہیں بیٹی، وہاں کوئی ایسا رہائش کا انتظام نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو بڑی بہادری سے اسی گھر میں رہنا ہے۔ میں انشاءاللہ 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ پاپا یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پاپا چلے گئے۔ میں اور مما باہر لان میں ہی بیٹھے تھے۔ دھند کا رات 400 تھا، اسی لیے سورج بالکل بھی نہیں نکل رہا تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو میں مما کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ ٹی وی چلا کر دیکھا، جب کچھ بھی اچھا نہیں لگا تو کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ ورق گردانی کرتے کرتے میرے ہاتھ اچانک ہی رک گئے کیونکہ کہیں بہت دور سے پھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے کان لگا کر سننے لگی، لیکن وہ آوازیں دوبارہ نہیں آئیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ رات کو مما سے کہا کہ آج کچھ بھی مت بنائیں، ہم آرڈر کرتے ہیں۔ میں نے ماما کے موبائل سے آرڈر کیا۔ آدھے گھنٹے میں گاؤں کے علاقے میں بھی سروس کی اتنی پھرتی تھی کہ آرڈر پہنچ گیا۔ خوب مزے سے ہم لوگوں نے کھایا۔ پھر میں نے اپنے اور ماما کے لیے چائے بنائی، انہی کے کمرے میں چائے پی۔ میں نے وہیں کتابیں رکھ دی اور ماما کے جاگنے تک ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر ماما کے سونے کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بڑے اچھے مارکس لینے تھے۔ پاپا کی خواہش کے مطابق مجھے بزنس کرنا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ڈاکٹری کا پیشہ اچھا خاصا مشکل ہے۔ آج یہاں اور کل وہاں پوسٹنگ، اپنا کاروبار ہو تو بڑے مزے ہوتے ہیں۔ وال کلاک پر نظر پڑی تو رات کے 1:03 ہو رہے تھے۔ میں پڑھنے میں مگن تھی، جبھی مجھے لگا جیسے کوئی ہمارے کمرے کے دروازے کے سامنے چل پھر رہا ہے۔ بار بار اندھیرا ہوتا، پھر ایک دم سے کچھ دیر کے لیے روشنی ہو جاتی۔ میں نے ڈر کے مارے ماما کی جانب دیکھا، وہ بالکل بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے دروازے کی جانب دوبارہ نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دم سے پھر میری نظر کتابوں کی جانب ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے دروازے پر ہولے ہولے دستک ہونے لگی۔ میں اور سمت بیٹھ گئی، لیکن دستک مسلسل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کیا اور ہمت جمع کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے پیر اتارے۔ میں ہمت کر کے وہاں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر باہر ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے قدم نیچے اتارے، میری کتاب کے صفحات تیز ہوا میں پھڑپھڑانے لگے، لیکن ہوا تو نہیں آ رہی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کتابیں الٹ پلٹ کر میں آگے جا گری۔ اب تو میں شدید گھبرائی،
لیکن ہمت کر کے دروازے کے پاس گئی۔ ابھی کچھ قدم دور ہی تھی کہ کھڑکی کے اس پار کھڑکی کے اوپر ناخنوں کے کھروچنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دروازے کی طرف سے دھیان ہٹا کر کھڑکی کا رخ کیا۔ ابھی بھی باقاعدہ یہی کھڑکی پہ ناخنوں سے کچھ کھرچنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی۔ جب میں نے غور سے سنا تو کوئی ناخن سے علیزے لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور پھر ساتھ ہی ایک ہاتھ سے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کے کھلنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف کے منظر نے مجھ پر وحشت طاری کر دی، کیونکہ کھڑکی کے اس پار ایک بوڑھی سی عورت کھڑی تھی جس کی شکل بالکل میری دادی مرحومہ جیسی تھی۔ علیزے میری بچی، یہ حویلی جتنی جلدی ہو سکے اسے چھوڑ دو۔ یہاں انسان نہیں بلکہ جنات بستے ہیں، اور یہ پوری حویلی ہی جنات کی آماج کا ہے۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ ہمیشہ پچھتاؤ گی۔ مما، میں نے ہکلاتے ہوئے مما کو زور سے پکارنا شروع کیا، لیکن مما کی جانب سے کوئی آواز ہی نہیں آئی، نہ ہی وہ جاگی، نہ ہی کوئی رسپانس دیا۔ میں بنا پیچھے دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں چلتی ہوئی مما کی جانب جا رہی تھی۔ میرے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے، کیونکہ مما تو کھڑکی کے باہر کھڑی تھی اور دادی کے ساتھ مل کر انہیں گلے سے لگاتے ہوئے خوشگپیاں کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جیسے پیچھے سے کوئی اور بڑی ہی گہری نیند سے جاگ رہا ہو۔ وہاں کیا کر رہی ہو؟ آدھی رات ہو گئی علیزہ بیٹی، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ میں کچھ بول ہی نہ سکی کیونکہ مما تو کھڑکی سے باہر تھی۔ ابھی ایک پل میں کھڑکی کے اندر اور بیڈ پر کیسے آ گئی؟ علیزہ، میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں، سنتی کیوں نہیں ہو؟ لیکن میرے منہ سے بات تک نہیں نکل رہی تھی۔ کھڑکی کے اس پار دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ ماما میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، مجھے آوازیں دے رہی تھی، لیکن میں ہوش میں قائم ہی نہ تھی۔ اگلی صبح تک ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگا دیا تاکہ میں سکون میں رہوں، اور پھر میں سوئی رہی، اور اس طرح میری طبیعت شاید بہتر رہے۔ اگلی شام کو میری آنکھ کھلی، آنکھیں ملتے ہی میں نے ماما کو پکارنا شروع کیا۔ میں روئی جا رہی تھی اور بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے۔ یہاں اس حویلی میں کچھ مسائل ہیں جن کے بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ماما کا کہنا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں شدید بخار میں جل رہی تھی، پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے اور کھائے پیے میں رضائی میں دبکی پڑی تھی۔ میں نے ماما سے کہا کہ یہاں ہم لوگ نہیں رہیں گے، چلیں یہاں سے۔ میری حالت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ ماما سمجھ گئی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، ورنہ علیزے کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ بیٹا، تمہارے بابا آ جائیں تو اس بات کو میں لازمی سنجیدگی سے ان کے گوش گزار کروں گی، تم بس کچھ دن صبر کر لو۔ مما میرا سر دبا رہی تھی، میرا ماتھا شدت بخار سے جل رہا تھا۔ رات کے اندھیرے چارسو پھیل رہے تھے۔ میرا دل ایک دفعہ پھر سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ رات کو ہی ہوتا تھا، اور جتنا مجھے یاد پڑتا ہے رات کا بھی ایک خاص وقت ہوتا تھا، تقریباً 1 اور 2 بجے کے درمیان، جب وہ مخلوق یا تو سامنے نکل کر کھڑی ہو جاتی ہے یا پھر رونے لگ جاتی ہے۔ میرا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، لیکن میں دل میں یہ بات ٹھان چکی تھی کہ مجھے اس مسئلے کا حل لازمی نکالنا ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو کوئی مسئلہ تو تھا، تبھی تو یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ کسی طرح میری مدد فرمائے اور مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کر دیں۔ رات کے وقت مما میرے لیے گرم دودھ اور بسکٹ لے کر آئیں۔ میں نے وہ کھائیں اور پھر مجھے میڈیسن دی تاکہ صبح تک میرا بخار ٹوٹ جائے۔ آج پوری رات مما میرے ساتھ جاگیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتی، اسی لیے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے رات کے اس پہر کیا مسائل ہوتے ہیں۔ پوری رات جاگنے کے باوجود کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا جس کے بنا پر مما کچھ کہتی۔ پوری رات ہی بڑے سکون سے گزر گئی۔ میں دوائی کے زیر اثر سو بھی گئی تھی۔ اگلی صبح کالج تو نہیں جا سکی، اسی لیے پورا دن اپنے کمرے میں رہی۔ دوپہر تک کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو ماما کے ساتھ گاؤں کی کچھ خواتین کے گھر چلی گئی۔ سبھی بڑی محبت سے ملی۔ ایک کچے سے گھر سے اٹھتا ہوا دھواں اور اس میں سے رونے کی مسلسل آوازوں نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ میں ماما کو ساتھ لے کر اس گھر میں چلی گئی جہاں ایک خوبصورت سی نوجوان لڑکی ایک 6 ماہ کے بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ مصروف تھی، جبکہ اس کی غالباً ساس تھی جو کہ لکڑیاں جلا کر کھانے کے لیے تیاری میں مصروف تھی۔ بچہ بار بار بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ ماما کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس پہ سایہ ہے، جیسے کہ اس گاؤں کے ریشم پہ ہے۔ جب وہ بھی اس جتنی تھی تو اس پر جنات عاشق ہو گئے تھے۔ اب وہ 20 سال کی ہے اور ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ایک بوڑھا بھی گھر میں داخل ہوا، مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پھر کچھ ہی فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھی عورت اس کی بیوی تھی۔ اس نے چولہے میں سے جو کہ مٹکا بنا ہوا تھا اس میں سے کچھ آگ نکالی اور حکے کے اوپر والے حصے میں رکھی، پھر اس میں گڑ ڈالا اور پھر اس حکے کو اس بوڑھے کے قریب رکھ دیا۔ بوڑھا حکے کو گڑگڑاتا مزے لیتا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے کھانسی چھڑی تو اس نے ہماری طرف توجہ کی۔
وہ ماما سے کہنے لگا کہ بیٹی میری بات کا برا نہ ماننا، لیکن بڑی ہمت کی بات ہے کہ تم لوگ اس حویلی میں رہ رہے ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ ماما نے حیرت سے بوڑھے کی طرف دیکھا جو کہ اب مجھے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی انوکھی باتیں نہیں ہوئی اس حویلی میں آنے کے بعد؟ وہ براہ راست ماما سے پوچھ رہا تھا۔ ماما کے بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا جی جی، رات کے وقت کوئی یہاں اس حویلی میں روتا ہے۔ ہاں تو رونا تو ہے نا، کیونکہ اس حویلی کے اوپر والے حصے میں جنات قید ہیں، اس بڑے سے کمرے میں جس کے دروازے پر بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ جنات؟ میں بس اتنا ہی کہہ سکی، لیکن کیسے اور کب سے؟ ماما نے میری بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی دیر میں ان کی بہو ہمارے لیے دال کی بنی ہوئی پنیاں اور حلوہ چائے ساتھ لے آئی۔ اس حویلی کی داستان بڑی ہی پرانی ہے۔ یہاں اس حویلی میں ایک بہت ہی غلط اور برا انسان رہتا تھا جس کے دھندے کا ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ناجائز کام کرواتا ہے۔ اس حویلی میں رہ کر اس نے اس حویلی پہ پہلے تو قبضہ کیا، پھر اس نے یہاں ناجائز کام کروانے شروع کر دیے، جس کے اثرات ہمارے نوجوانوں پر پڑے۔ بہت سے لوگ برے کام کرنے لگے کیونکہ وہ رہائشی کہیں اور کا تھا۔ وہ بڑے اچھے تھے، سب کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ پھر ایک دن جب وہ ناجائز کاموں سے ہونے والی آمدنی سے بڑا امیر شخص بن گیا تو اس نے یہ حویلی بیچ دی۔ حویلی بیچنے کے بعد جس شخص نے یہ خریدی وہ کوئی عامل قسم کا بنتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آتے ہی حویلی کو اس کمرے میں ان تمام جنات کو قید کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جنات رات کو 1 بجے کے قریب روتے ہیں اور صبح جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں تو چپ کر جاتے ہیں۔ وہ بابا جی یہ کہانی سنانے کے بعد دوبارہ سے حقہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ اس حویلی کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان جنات کو وہاں قید ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں۔ اس ماہ کے آخر تک پورے مکمل ہو جائیں گے، پھر وہ اپنی حویلی میں رہنے والے کے ساتھ بے حد برا سلوک کریں گے۔ اسی لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا گھر لے لیں تاکہ آنے والے برے وقت میں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ باتوں کے ساتھ ہماری چائے بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن بابا جی ان جنات کو کسی نے آج تک آزاد کیوں نہیں کروایا؟ میرے سوال نے سب کو چونکا دیا۔ بابا جی کچھ توقف کے بعد پھر سے بولے، کیونکہ جو ان جنات کو آزاد کروائے گا وہ خود ان جنات کے قبضے میں چلا جائے گا، کیونکہ جن آزاد ہونے کے بعد وہ کوئی عام جنات نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت ساری طاقت مزید بھر جاتی ہے، اسی لیے انہیں کوئی بھی آزاد نہیں کروا سکتا۔ ہاں ایک حل ہے اس کا، بابا جی نے حقے کو مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ میں شدید بے چینی سے پوچھنے لگی، وہ کیا؟ وہ یہی کہ چاند کی 27 تاریخ کو اگر کوئی بڑے قبرستان میں جا کر سب سے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر آدھی رات کے بعد سورہ جن کی تلاوت کرے تو یہ سارے جن وہاں سے آزاد ہو کر اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے، پھر یہ کسی کو بھی تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چلہ ایک کنواری لڑکی یا لڑکا کرے۔ آپ تم خود ہی سوچو کہ اس قدر بڑا دل اور جرت ایک لڑکی یا لڑکے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بابا جی یہ سب کچھ تو بتا کر چپ ہو گئے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی امید جا گئی۔ ماما دوسری طرف متوجہ تھی، اسی لیے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ کھانے پینے کی تو طلب نہیں تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ ماما بالکل چپ تھیں، کچھ بھی نہیں بول رہی تھیں۔ ان کی شروع سے ہی نیند بڑی پکی تھی، جب سوتی آرام سے سو جاتی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کو سوں دور تھی۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، کیونکہ اگر آج 25 تاریخ ہے تو کل 26، مطلب کہ رات 27ویں کی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے کل رات ہی کرنا ہے۔ میں نے اللہ سے دل سے دعا مانگی اور پھر سو گئی۔ پوری رات بڑی سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی پھر وہی وحشت ناک قسم کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج تو باقاعدہ بین ہو رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ آواز میں درد تھا، بے چینی تھی، اور میں خود بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ لیکن جیسے آوازیں بہت زیادہ قریب سے آ رہی ہوں، اس لیے میں کان لگا کر سننے لگی۔ کچھ دیر قدموں کے چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں بڑے غور سے سن رہی تھی، پھر ایک دم سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ میرے لیے بڑے حیرانگی کی بات تھی، لیکن مجھے حیران ہونے سے کہیں زیادہ کچھ کرنے کا سوچنا تھا۔ جیسے تیسے رات بسر ہو گئی اور اگلی صبح میں کالج بھی گئی۔ وین والے انکل لینے کے لیے آ گئے۔ کالج پہنچ کر اسلامیات کے پیریڈ میں قدرتی طور پر یہ حویلی ہی عنوان تھا، جس میں ان جنات کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ اگر کچھ دیر کے لیے مکانوں یا حویلیوں میں ذکر خدا نہ ہو تو وہ آماجگاہ بن جاتی ہے دوسری مخلوق کی۔ میں یہ ساری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، مطلب وہ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آج کی رات ہی جو کچھ کرنا تھا بس وہی تھا۔ اس کے بعد نہ تو کوئی موقع ملنا تھا اور نہ ہی کچھ وقت۔ میں 1 بجے گھر پہنچی، روٹین کے کام کرنے کے بعد ماما کے ساتھ کھانا کھایا، بابا سے کال پر بات کی اور پھر میں پڑھنے چلی گئی۔ دل میں دعائیں بھی مانگتی جا رہی تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ جاگتے جاگتے رات ہو گئی۔ ماما کے ساتھ کھانا کھایا، پھر وہ سو گئی۔
12 بجے کے قریب کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا، لیکن اس کی آواز صرف مجھے آ رہی تھی کیونکہ مما سو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان کے رونے کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں اٹھی، وضو کیا اور پھر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر حویلی کے پیچھے چلی گئی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی جیسے دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں موت کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک آئی تھی، اسی لیے کوئی فکر نہیں تھی۔ قبرستان کے بارے میں ساری معلومات میں نیٹ سے لے چکی تھی، اسی لیے اس بڑے اور بوسیدہ درخت کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ وہ ایک نہایت پرانی اور ٹوٹی ہوئی قبر کے اوپر تھا، جس کا سایہ ڈھیروں قبروں کے اوپر تھا۔ اس کے نیچے میں جا کر بیٹھ گئی، قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور پھر اس کو پڑھنا شروع کیا۔ میں اس قدر بے نمازی سی لڑکی کیسے آج یہاں تک تنہا بے خوف و خطر پہنچ گئی پتہ نہیں۔ میں نے سورہ جن پڑھنی شروع کی۔ حویلی میں شور ہوا اور پھر میں پڑھتی گئی، شور مزید ہوا۔ جب میں آخر تک پہنچ گئی تو شور کسی طوفان میں تبدیل ہو گیا اور سارے جنات ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکروں میں ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے حویلی کی چھت پر کھڑے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، سر جھکائے میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ وہ سارے جنات ایک دم سے میرے سامنے آ گئے اور دعائیں دینے لگے۔ پھر پورا گاؤں اس شور سے وہاں اکٹھا ہو گیا۔ جنات واپس حویلی میں چلے گئے، مما بھی باہر آ چکی تھی۔ وہ مجھے یہاں اس وقت دیکھتے ہوئے رونے لگیں، لیکن میں انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ جب پورا گاؤں نعرے لگانے میں مصروف تھا، سب کی زبان پر علیزہ زندہ باد کے نعرے تھے کہ اس نے ہمیں ایک مصیبت سے آزاد کر دیا۔ اچانک سے سامنے سے آنے والی گاڑی کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چندیا دیں۔ میں آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے دور سے آتی روشنی کو دیکھنے لگی۔ جب گاڑی قریب پہنچی تو اس میں بابا کو دیکھ کر میں ان کی طرف لپکی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلے اور پھر پورے گاؤں میں میرے نام کے نعرے سنتے ہوئے حیران ہونے لگے اور پریشان بھی۔ پھر گاؤں والوں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ انتہائی حیرت کے عالم میں میری جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اتنی بہادر کبھی بھی نہیں تھی، پھر یہ اتنا بڑا کام کیسے کر دیا۔ انہوں نے خوشی کے عالم میں بازو پھیلا دی اور مجھے سینے سے لگاتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ علیزے میری بچی، تم نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میرا سینہ تو پہلے سے ہی بہت چوڑا کر دیا۔ مجھے ہمیشہ جو ایک کمی محسوس ہوتی تھی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، آج میری یہ کمی بھی پوری ہو گئی ہے۔ جیتی رہو میری بیٹی، مجھے تم پر بہت زیادہ فخر ہے۔ پھر اس گاؤں کے ایک بہترین سے گھر کو ہم نے کرائے پر لے لیا۔ وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ اب نہ تو اس حویلی میں کوئی رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی جانب رخ کرتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ اس حویلی میں جنات بڑی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس گاؤں میں 1 سال مزید گزارا، پھر پاپا کی پوسٹنگ دوبارہ ملتان میں ہی ہو گئی۔ میری شادی BA کے بعد ہو گئی اور میں آج کئی سالوں کے بعد جب اپنے بچوں کو اس قصے کے بارے میں بتاتی ہوں تو پہلے تو حیران ہوتے ہیں، پھر میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہیں اور میری بہادری کے نعرے لگاتے ہیں۔